नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। घर में दाखिल होने के बाद शरई आदाब। बुज़ुर्गान मोहतरम जब किसी के घर जाएं तो घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त तलब कर लेनी चाहिए। अगर इजाज़त मिल जाए तो घर में दाखिल हो जाएं। पहली मरतबा इजाज़त न मिलने पर दूसरी मरतबा इजाज़त तलब करें। दूसरी मरतबा भी इजाज़त न मिले तो तीसरी मरतबा इजाज़त तलब करें, और तीसरी मरतबा भी अगर इजाज़त न मिले तो वापस चले आना चाहिए। फिर दरवाज़े पर खड़ा रहना ये बहुत बुरी बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। आपने 3 मरतबा सलाम किया, लेकिन अंदर से सलाम का कोई जवाब नहीं आया। आप वापस तशरीफ़ लाने लगे तो हज़रत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से निकले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर लाए और ये फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, मैंने आपके सलाम का 3 मरतबा जवाब दिया, लेकिन बुलंद आवाज़ से जवाब नहीं दिया, आहिस्ता जवाब देता रहा ताकि आपकी ज़बान मुबारक से जो दुआया कलिमात निकल रहे थे वो निकलते रहें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का इंतज़ाम किया, आपको चादर दी, आपके लिए खाने का इंतज़ाम किया और खाने का इंतज़ाम करने के बाद फिर सवारी का इंतज़ाम किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुख़्सत किया। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा को बुलवाने के लिए भेजा। हज़रत अबू मूसा घर पर तशरीफ़ ले गए, इजाज़त तलब की, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एहसास हुआ कि शायद अब्दुल्ला इब्न कैस आए हैं, तो फरमाया कि बुला कर के लाओ। इतना बुलाने के लिए गए तो वो वापस जा चुके थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उनसे मुलाकात हुई, पूछा तुम वापस क्यों चले आए? उन्होंने कहा कि मैंने 3 मरतबा इजाज़त मांगी, कोई जवाब मुझे नहीं दिया गया, मैं वापस आ गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 मरतबा इजाज़त न मिलने पर वापस चले आओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह हदीस मालूम नहीं थी। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है। कहा हाँ, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फरमाया कि अच्छा गवाह पेश करो। तो हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसार की मजलिस में पहुँचे, पूरी सूरत हाल जा कर के बयान की। उस मजलिस में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह हदीस मैंने सुनी है, चलो मैं गवाही देता हूँ। उन्होंने आकर के गवाही दी। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि बाज़ार के लेन देन ने मुझे इस मसले से गाफिल रखा। बुज़ुर्गान मोहतरम जब किसी के मकान पर पहुँचे तो बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, दाईं तरफ खड़ा होना चाहिए, बाईं तरफ खड़ा होना चाहिए, ताकि दरवाज़ा खुलने पर आपकी नज़र अंदर न जाए। इजाज़त का मकसद तो यही है किसी के घर में प्राइवेट ताक झांक ना हो, घर में अंदर किसी की नज़र नहीं जानी चाहिए। एक मरतबा हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर पहुँचे, इजाज़त तलब की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से बाहर आए तो आपने देखा कि हज़रत साद इब्न वक़ास बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़े हुए। तो आपने फरमाया कि दाईं तरफ खड़ा होना चाहिए, बाईं तरफ खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि इजाज़त का मकसद है घर के अंदर ताक और झांक ना हो। आपने फरमाया कि अगर कुछ लोग किसी के घरों में ताक झांक करें और साहिबे बैत घर वाला कोई चीज़ उठा कर के मार दे और आँख फूट जाए तो कोई तावान नहीं। जब किसी के घर पर पहुँचे और घर वाला आपका तारुफ चाहे तो ऐसा तारुफ कराना चाहिए कि वो आपको पहचान सके आप कौन हैं। इस अंदाज से आपको जवाब नहीं देना चाहिए कि घर के अंदर रहने वाला आदमी पहचान न सके, इश्तिबा रहे आप कौन हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने वालिद मरहूम के कर्ज़ के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पहुंचा, जाकर के दस्तक दी तो अंदर से पूछा गया कौन? मैंने कहा मैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इज़हार फरमाया कि मैं क्या होता है, मैं से तारुफ थोड़ा ही होता है, आदमी पहचान थोड़ा ही लेता है। ऐसा जवाब देना चाहिए कि
کہ گھر کے اندر کا آدمی پہچان لے آپ کون ہیں۔ بزرگان محترم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت سے واپس آ رہے تھے تو گرمی کی شدت سے آپ کے پیر جل رہے تھے، آپ کے تلوے جل رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی، آپ نے اجازت مانگی، انہوں نے کہا سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ پھر اجازت مانگی، انہوں نے کہا سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ صرف یہ کہو کہ آ جاؤ۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اجازت کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عورتیں آئی اور آ کر کے انہوں نے اجازت مانگی تو حضرت عائشہ نے اندر سے کہلوایا کہ ان میں کوئی ایسی عورت ہے جو شرعی طریقے پر اجازت مانگے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ فرمایا وہ اجازت مانگے۔ تو پہلے انہوں نے سلام کیا، پھر اجازت مانگی، تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ بزرگان محترم، طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرنا چاہیے، بعد میں اجازت طلب کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بزرگان محترم، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنی ماں اور بہنوں کے پاس بھی جانا ہو تب بھی اجازت طلب کرنی چاہیے، اس لیے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بسا اوقات ہم گھر میں ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت ہمارا باپ یا ہماری اولاد گھر میں آئے۔ بزرگان محترم، اگر گھر میں آپ کی ماں اور آپ کی بہن ہے تب بھی آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ گھر میں اجازت لے کر کے جائیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر گھر میں میری والدہ ہو، تنہا کوئی نہ ہو؟ فرمایا تب بھی۔ اور آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھو کہ وہ حالت نہ تمہارے لیے اچھی ہو نہ تمہاری والدہ کے لیے اچھی ہو؟ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی محرمات ابدیہ پر نظر پڑ جانا یہ میرے لیے سب سے برا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اپنی ماں کے پاس گھر میں بغیر اطلاع کے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اپنی بیوی کے پاس بغیر اطلاع کے جا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس بغیر اطلاع کے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی اطلاع کر کے جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اس حالت میں ہو کہ جو حالت آپ کو ناگوار گزرے، وہ حالت آپ کو اچھی نہ لگے، آپ اس کو دیکھ کر کے کبیدہ خاطر ہو جائیں۔ اس لیے اگر تنہا اپنی بیوی ہے تو اگرچہ اس سے اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن اطلاع اس کو بھی کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے رات میں واپس آتے تھے تو رات میں گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، مدینے سے باہر ہی آپ قیام فرماتے تھے تاکہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے اور وہ صفائی ستھرائی کا پورا انتظام کر لیں۔ اور 3 مرتبہ اجازت کا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنی چاہیے۔ پہلی اجازت تعارف کے لیے، جان پہچان کے لیے ہے، اور دوسری اجازت اس لیے تاکہ وہ سمجھ جائے، اور تیسری اجازت اس کام کے لیے ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھتے اجازت دے اور اگر مناسب نہیں سمجھتے تو اجازت نہ دے۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے زفاف کے موقع پر ولیمہ کیا، دعوت کی، لیکن دعوت کھانے کے بعد کچھ لوگ وہاں بیٹھے گفتگو کرتے بیٹھے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ کھانا کھانے کے بعد پھر کسی کے گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں، وہاں سے چلتے بنو۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانا نہیں چاہیے، اور اگر آپ کی دعوت ہے تو دعوت میں بھی وقت سے پہلے نہیں جانا چاہیے، اور دعوت کا کھانا کھانے کے بعد پھر وہاں پر بلا ضرورت قیام نہیں کرنا چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے، وہاں سے واپس چلے آنا چاہیے۔
اب ظاہر سی بات ہے جب بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں، بغیر دعوت میں بھی وقت سے پہلے جانے کی اجازت نہیں، تو بغیر دعوت کے جانے کی اجازت کہاں ہو سکتی ہے؟ جو لوگ بغیر دعوت کے دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر دعوت کے دعوت میں جاتا ہے تو چور بن کر کے جاتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو ڈاکو بن کر کے نکلتا ہے۔ بزرگان محترم، اگر آپ کسی کو فون کر رہے ہیں تو فون بھی 3 ہی مرتبہ کرنا چاہیے۔ اگر 3 مرتبہ کال کرنے کے بعد جواب نہ آئے تو پھر آپ کو کال نہیں کرنی چاہیے، اور کال کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ اس کے نماز کا وقت نہ ہو، آرام کا وقت نہ ہو، اس کے کھانے پینے کا وقت نہ ہو۔ بزرگان محترم، 3 اوقات جن میں نوکروں چاکروں کو، نابالغ بچوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں یا جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، خادم لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت آنے جانے کے گھر میں اجازت ہوتی ہے۔ اگر بار بار اجازت طلب کریں گے ان کو بھی دقت ہوگی، گھر والوں کو بھی دقت ہوگی۔ لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ نابالغ بچے بھی بغیر اجازت کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر میں قیلولہ کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اس لیے کہ 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گھر والا اپنے کپڑے وغیرہ نکال کر آرام کے لیے اپنے بال بچوں کے ساتھ آرام کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے۔ ان 3 اوقات میں خادم، نوکر چاکر اور نابالغ بچوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں جائیں۔ بزرگان محترم، زمانے جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ نہ کسی سے اجازت لی جاتی تھی اور نہ ہی سلام وغیرہ کیا جاتا تھا، اور کسی کے گھر جا کر کے دھمک جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، جس سے گھر والوں کو دقت ہوتی تھی۔ بزرگان محترم، اگر بغیر اجازت کے آپ کسی کے گھر پر جا کر کے بیٹھ جائیں گے، ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے اس کو کوئی ضروری کام ہو، وہ آپ سے بات نہ کر سکے، آپ کو وقت نہ دے سکے، تو آپ کو ناگواری ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دوسرے مہمان آئے ہوئے ہوں جن کی موجودگی میں وہ آپ کا آنا مناسب نہ سمجھتا ہو۔ اس لیے پہلے اجازت طلب کرنا ضروری۔ اجازت مل جائے سبحان اللہ، اور اگر اجازت نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، واپس آ جانا چاہیے، اسی میں تمہارے لیے بہترائی۔ ہاں، جو گودام ہوتے ہیں، جو مکان خالی ہوتے ہیں، ان میں اجازت کی ضرورت نہیں، ان میں بغیر اجازت کے بھی آدمی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر رہنے کا مکان ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ جا رہے ہیں، تب بھی اس میں سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں، جن وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، اگرچہ ہم لوگ ان احکامات کو سرسری احکام سمجھتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے کی صورت میں ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے کتنے فوائد ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اخروی فوائد تو الگ ہیں۔ اور اگر ہم ان احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے کتنے نقصانات ہیں، کتنا دلوں کے اندر تکدر پیدا ہوتا ہے، کتنی آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کتنی دعوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے گھر پر جا کر بیل پر بیل بجا رہے ہیں، اجازت پر اجازت طلب کر رہے ہیں، اندر سے منع کرنے کے باوجود بھی آپ گھر پر کھڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے احکام ہمیں بتائے ہیں، یہ آداب معاشرت ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔